अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्थी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पे इंसानियत की बेहतरी के लिए। आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा वायरल चला हुआ है और हर दूसरा आदमी, एक तो खांसी बहुत हो रही है, गले का प्रॉब्लम है, इवन स्टमक भी। अब ये रहता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बस एहतियात ज़रूरी है हमेशा की तरह जो हम कहते आए हैं। शर्त ये कि आपने फॉलो करना है। देखिए बीमारियां जो है ना वो तो हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, इंसान को इतना इल्म दिया है कि कोई भी बीमारी, इवन कोविड-19 जो आया था, शुरू में बड़े परेशान थे लोग होगा क्या, लेकिन अल्लाह ने करम किया, लोगों ने उसको भी शिकस्त दी इल्म हासिल करके। और जिन लोगों ने SOPs का ख्याल रखा, अल्हम्दुलिल्लाह दे सर्वाइव्ड। इसी तरह आजकल की जो बीमारियां हैं ना, इंशाअल्लाह ताला ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें ख्याल रखना है। तो आज डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर नसरुल्लाह राना जी हमें गाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इन हालात में, क्योंकि रियली काफ़ी डिस्टर्बेंस है। स्पेशली हमेशा की तरह जो है ना, बच्चे और वो हमारे सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और वो लोग जो रातों को सोते नहीं, उनको तो बड़ा सोचना चाहिए वैसे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर शबाना जी से और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं जी, सबसे पहले तो हम लोग कंडोलेंस करेंगे हनीफ मोहम्मद साहब की वालदा के इंतकाल पे, और इनकी हिम्मत है कि आज ये बैठे हुए हैं आप सब लोगों को नॉलेज देने के लिए, तो उसके लिए हम सब की दुआएं हैं उनके साथ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। बस देखें, जब चाहे माँ हो या बाप हो ना, पेरेंट्स होते हैं, हम उनकी वो कदर नहीं करते जो करनी चाहिए, लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर रियलाइज़ होता है कि वाकई बहुत बड़ा साया होता है, ये बहुत बड़ा साया होता है, और कोई उसका बदल नेमुल बदल नहीं है। माँ और बाप का बदल कहाँ से आएगा। बस दुआ करें आप, अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है आप सबसे भी, प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा मेरी वालदा को, और जितने भी मरहूमीन हैं हमारे, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको अपनी जार रहमत में जगह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। और वाकई बड़े दुख का मुकाम होता है जब इंसान के वालिदैन जो है दुनिया से चले जाते हैं। कि दुआ करने वाली जो माँ है, अगर वो चली जाती है तो अल्लाह ताला भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि ध्यान से आना, क्योंकि पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। माएँ जो दुआ करती हैं, बच्चे कितने भी नाफरमान हो, लेकिन माँ के दिल से दुआएं निकलती, बद्दुआ नहीं देते माँ बाप। तो वाकई बहुत बड़ा सानिया है माँ बाप का बिछड़ जाना, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दुआ कीजिए, और इसी जब दुआ करें तो फिर सबको याद रखें, अपनों को, और फिर हमारे सारे मरहूमीन हैं उनको भी दुआ कीजिए। और इस वक्त क्योंकि हम जुड़े हुए हैं आपके साथ, और यकीनन आप मिस कर रहे होंगे हमें, प्रोग्राम्स एक दो नहीं हुए बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे दोस्त हमारे फ़ोन करके हमें पूछ रहे थे कि आपके प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, तो कुछ तबीयत ख़राब थी, नासाजी थी, और फिर हनीफ मोहम्मद साहब के भी साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। और एक और बात थी, मैं बात काटूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना के दूसरे साहबजादे का भी रुखसती थी। जी जी बिल्कुल। तो इसमें भी मसरूफ़ थे, अल्लाह ताला इनको भी मुबारक करे, अल्लाह ताला इनके साहबजादों को अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहना नसीब करे, नज़र बस से बचाए और हासिदों से बचाए, ये भी दुआ में याद रखें प्लीज़। तो आज हम बात करेंगे वही सीज़नल जो बीमारी की मैंने बात की है पहले ना, देखें क्या कहते हैं डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, क्या कहती है ये बीमारी जो है ना, इतने बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है लोगों को, आपकी तो बड़ी जानकारी है माशाल्लाह। मैं कल ही एक देख रहा था आपका क्लिप किसी चैनल पे, बड़ी बात है माशाल्लाह, आप कोई मौका छोड़ते नहीं है, आप भी हैं और आप भी हैं, रेडियो 88.6 हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई चैनल हो, ये इस तरह जाना और लोगों के लिए इतना सोचना, वाकई ये अल्लाह की रहमत है। बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं ऐसे कामों के लिए ना। तो ये क्या कहते हैं, ये सीजनल है, हमेशा की तरह होता है। कुछ लोग कहते हैं एडवांस कोविड है, और बहरहाल आई डोंट नो। तो आप गाइड करें कि ये क्या है, उससे किस तरह से आदमी जो है ना अपने आप को बचा सकता है।
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیزنل تو ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اویئرنیس جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا اگر کوئی چیز ایسی پینڈیمک ہو، کوئی ایسے انفیکشنز ہو، تو لوگ اتنے ڈر جاتے تھے، خوفزدہ بھی ہو جاتے تھے یا پھر بے پرواہ ہو جاتے تھے. اویئرنیس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ تو آپ اتنے خوفزدہ ہوں، نہ ہی آپ اتنے بے پرواہ ہوں، کیونکہ پریکاشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے بھی آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ کووڈ میں ہم اس لیے بچ گئے کہ ہم لوگوں نے ایس او پیز کا خیال کیا، جن لوگوں نے وہ بچ گئے. اب رہی بات یہ کہ جو اب سیزنل کی بات ہے، کیونکہ دوبارہ سے جو ہے ہماری جو ہے کچھ ایڈوائزری ایمرجنسی جو ہے وہ ہیلتھ سیکشن والوں نے دی ہے کہ ہاسپٹلز میں بھی کہ آپ نے ایمرجنسی ہے کہ اب دوبارہ سے کووڈ کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کووڈ کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں تو پولیو کے کیسز بھی دوبارہ سے رپورٹ ہونے لگے ہیں. انفلوئنزا جو کہ ہم اس کو کولڈ فلو کہتے ہیں، کولڈ فلو کے کیسز بھی بہت زیادہ جو ہے تعداد میں جو ہے آج کل ہاسپٹل میں رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا، ان کیسز کے رپورٹ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کووڈ دوبارہ سے اتنی شدت سے آ گیا، کیونکہ تقریباً دیکھیں آپ 70-80% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ تو ویکسینیٹڈ ہے، تو ان کا امیون سسٹم کافی اسٹرانگ ہے. سیکنڈلی جو ہے کہ جب بھی وائرس آتا ہے وہ کسی، اب جیسے N2H2 اس طرح کے نئے وائرسز کے نام آ گئے، کیونکہ وائرس ہمیشہ بتاتے ہیں جب بھی آتا ہے نئے کیریکٹرسٹکس کے ساتھ آتا ہے تو لوگ پینک ایسے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کیا ہوگا. بہرحال وائرل انفیکشن کا جو سائن سمٹمز ہیں آپ سب کو پتہ ہے، بخار ہوتا ہے، انفیکشن، کھانسی، نزلہ، زکام. کووڈ کا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ہمارے ریسپریٹری یعنی سانس کے سسٹم کے اوپر زیادہ افیکٹ کرتا ہے. انفلوئنزا میں بھی ہمارے سانس کے پھیپھڑے اور یہ جتنی بھی ہمارے ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے. تو یہ سارے جتنی بھی الرجیز ہیں اس میں بھی ہمارے لنگس اور ہمارا سانس کا جتنا نظام تنفس جسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے. یعنی جتنے بھی جو وائرل انفیکشن جو سیزنل ہیں ان میں سب میں جو ہے وہ آپ کی سانس کا جو نظام ہے اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے. ان سب کی ایس او پیز یہی ہے کہ بھئی آپ نے سب سے پہلے تو ماسک کا استعمال کرنا ہے، آپ نے جو ہے کراؤڈڈ ایریاز میں نہیں جانا، اسموکنگ اوائڈ کرنی ہے. ایکٹیو اسموکنگ یعنی جو آپ خود کر رہے ہیں وہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے. پیسیو اسموکنگ، اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ کووڈ نیا نہیں ہے، وہی کووڈ کی ٹائپ ہے. کووڈ کا جراثیم کبھی بھی نہیں گیا. اب جو ہے کیا کہتے ہیں ہم لوگ کافی سیکیور اس پوائنٹ آف ویو سے ہیں کہ ہمیں ساری چیزیں پہلے سے آلریڈی پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. بہت اچھی بات کی. ایکچولی میرا آنا جانا کافی رہا ہاسپٹل میں، کیونکہ والدہ آخری دنوں میں ہاسپٹلائز تھیں. جی جی. اب ہوتا یہ ہے جو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پیشنٹ تو ہوتا ہی ہے، چلے ٹھیک ہے، ایک اٹینڈنٹ ہو، بہت زیادہ دو ہو جائے. ہاں، یہاں ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پورے کا پورا آپ کا گھرانہ آ جاتا ہے. سر آپ بتائیں نا کہ ہم پیشنٹ تو ہے ہی بیچارہ افیکٹو نا، ابھی جو آ رہے ہیں کہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہاسپٹل کا جو ماحول ہے نا وہ آلریڈی اتنا افیکٹو ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹر کا اللہ بھلا کرے جیسے آپ لوگ ہیں، یا جو ہمارے ہاسپٹل کے اسٹاف ہوتے ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل. لیکن وہ تو کیئر کرتے ہوں گے اپنے حساب سے کہ ان کے دے نو آئی مین، اور پھر ان کا امیون سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک تعریف ہے اللہ کی، اللہ نے ان کو بڑا مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے. جو عام آدمی بچوں کو لے کے وہ جا رہے ہوتے ہیں، سر یہ بتائیں کہ یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ ہم آخر کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں اس مریض کو کہ جو اپنی میں نہیں ہے کہ دیکھ ہم سب آئے ہوئے ہیں؟ ہاں، وہ دکھانا چاہتے ہیں بس. کچھ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ریلیٹیوز آ جاتے ہیں اور ریلیٹیوز آ کے اس وقت محبتیں شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں. لیکن اس میں ہوتے بھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دکھاوے کے طور پہ بھی آتے ہیں. اب موقع ہے، اب چلا جائے تاکہ وہ بات رہ جائے. تو یہ دیکھیں ہاسپٹل ایکوائرڈ ایک انفیکشن ہوتا ہے جو ہاسپٹلز میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور اس میں پھر جب چھوٹے بچے اور بوڑھے لوگ جو جاتے ہیں جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو وہاں سے انفیکشن کیری کر کے لے آتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ویکسینیشن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں جہاں انفیکشن پھیلا ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ دوسرے کنٹریز سے بھی انفیکشن آتا ہے. ویسے تو ایس او پیز کا خیال رکھا جاتا ہے. سعودیہ نے اب تو ہمارے ہاں 4 ہفتے پہلے پولیو کی ویکسینیشن لازمی کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور ہماری ویکسینز ہیں جو ہمیں لگوا کے جانا ہوگا اگر سعودیہ جا رہے ہیں.
تو یہ ہماری نگلیجنس کہہ لیں، ہماری بے احتیاطی کہہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کوئی بیمار ہوتا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، لیکن احتیاط آپ نے کرنی ہے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. بالکل صحیح. جیسے اب اتفاق تھا جانا آنا کافی ہو گیا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آئی سی یو میں دیکھ رہا، آئی سی یو تو وہ جگہ ہے کہ جہاں جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی دور رہتے ہیں، مطلب بالکل اس ایریا سے، کیونکہ وہ سینسیٹیو ایریا سینسیٹیو ایریا ہے، وہاں بھی لوگ جانے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب کیا کرنے آئے آپ اس بندے کو جو اپنے اچھا ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتے. جو پیشنٹ ہوتا ہے بیچارہ کہاں ہوتا ہے اپنی میں نا، ظاہر ہے آئی سی یو میں تو نہیں آئی سی یو میں کہاں سے ہوگا وہ، ہاں وہاں جا کے اندر دیکھے کیا شو کریں گے اسے آپ. بالکل میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی کہ میں حیران ہو گیا کہ وہ ہاسپٹل کا اسٹاف جو ہے نا بڑا بے بس ہو جاتا ہے بیچارہ. اچھا منع کرے تو برا، ٹھیک ہے نا، ٹائمنگ رکھیں اس میں نہ آئے، نہیں ابھی ہم بہت دور سے آ رہے ہیں اور ہمارے 2 اور ہیں جو ان کو وزٹ کروا دیں آپ. آئی ڈونٹ نو کیا مطلب کیا نہ کروائیں یار، آپ گھر بیٹھ کے دعا کریں اس مریض کے صحیح لیے. بات ہے بالکل. تو بہرحال خیر اٹ واز اے ویری بیڈ ایکسپیرینس. مطلب ہم میں سدھار ہم میں نہیں آ رہا ایز جسے ہم قوم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں قوم بنا دے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو قوم ہی نہیں ہے، پھر جو ہے وہ تھوڑے ان میں ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہمیں ٹھیک کب ہونا ہے، ہم اس چیز کو مان ہی نہیں رہے. یہ تو ہم کہیں اور نکل گئے معذرت کے ساتھ سر، کیونکہ وہ ایک چیز آئی گزری تو میں نے کہا بتا دوں. ہاسپٹل جیسے ہاسپٹل سارے اچھے ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں ہم کیا ہیں پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم جا کے جاتے ہیں، ہم چلے گئے نا تو مطلب سارے ڈاکٹر سارے اٹینڈنٹ جو ہاسپٹل کے اسٹاف ہے ہماری طرف آ جائے، سب کو چھوڑ دیں. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ تو آپ نے جو بتایا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا پہلا اٹیک ہمارے سانس کے سسٹم پہ ہوتا ہے، کہ اسٹمک اس سے ہی ریلیٹڈ ہے آپ کا، اور سانس اگر آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے لاٹ آف تھنگز آر دیئر. جو دمے والے لوگ ہیں، جو سینئر سٹیزنز ہیں، اسپیشلی سینئر جو موسٹلی سگریٹ پینے والے لوگ، وہ تو آلریڈی سگریٹ پی کے اپنا اندر کا بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک مٹی اور دھول کا جو پولوشن کا چلا ہوا ہے، پتہ نہیں کب سے ٹھیک ہوگا، واللہ عالم. اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، زیادہ مت کیجیے گا آپ، کیونکہ معاملات مطلب آپ کے بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے بھی ٹھیک نہیں ہے، تو مطلب تو تھوڑا خیال کرنا پڑے گا. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے نا بیماری کی. تو دنیا میں بیماریاں ہیں لیکن کم ہوتی ہیں. ہمارے ایک دم سے ہاسپٹلوں کے حال تو دیکھیں آپ، فلی لوڈیڈ ہے ریئلی. مطلب اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے ہماری قوم پہ. دیکھیں یہ آپ نے جو کہا نا، ہاسپٹلس تو واقعی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جتنے اٹینڈنٹس آتے ہیں ساتھ میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، کارڈیو ویسکولر ہم گئے تھے، پیشنٹ بڑا کریٹیکل کنڈیشن میں، اس کے ساتھ 6 لوگ ہیں اور اندر پش کرتے ہوئے اندر گھستے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ تھوک بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ پان بھی کھا رہے ہیں. یعنی آپ اس ایریا میں ہیں، اتنی خوبصورت ہمارا جنا کا جتنے بھی سسٹم ابھی بنا ہے، تمام وارڈز وغیرہ بالکل نیو بنا ہے، وہ ہاسپٹل رینوویٹ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد وہ تو بن گیا، گورنمنٹ نے بنا دیا ڈاکٹرز کے، لیکن وہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات نہیں سوچتے یہ آپ لوگوں کے لیے بنی چیز ہے. اگر آپ اس کو خراب کر کے جائیں گے تو آئندہ آپ کے آنے کے لیے بھی وہ گندا ہاسپٹل ہی آپ کا استقبال کرے گا، جو فل آف انفیکشن ہوگا. تو دیکھیں ہر جگہ انفیکشنز آتے ہیں، سیزنل انفیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ سردی آئے گی تو آپ کو جو ہے وہ الرجیز، پیشنٹ کو زیادہ الرجک پیشنٹس کو پرابلم شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کولڈ فلو آئے گا. جیسے نومبر، دسمبر، سپٹمبر، اکتوبر سے ہی اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ گائیڈڈ ہے کہ آپ کو لینی چاہیے، تو وہ بھی نہیں ہمارے یہاں لی جاتی. اس کے بعد اسموکنگ تک کرنی چاہیے الرجک پیشنٹ کو، وہ بھی نہیں کرتے. تو جب آپ شادیوں میں آپ حال دیکھیں، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو نہ ہو، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بوڑھوں کو لے کے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پوری فیملیز کے ساتھ شرکت کریں. اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کراؤڈڈ ایریاز کو اوائڈ کریں. بازاروں میں جا کے آپ دیکھیں بچوں کو لے کے، یوٹیلیٹی اسٹور سے میں نے دیکھا ہے مائیں جو ہیں ٹرالی میں بچوں کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں، ٹرالی جو سامان کی ٹرالی ہوتی ہے اس کے ساتھ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں، ہر جگہ یہ انفیکشنز ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ پرابلمز ہوتے ہیں. اصل چیز ہے کاؤنسلنگ کی، ہمارے اپنے لوگوں کی ایجوکیشن کی، جو کہ بیماری جو ہے وہ کہتے ہیں پریکاشن از بیٹر دین کیور. تو اگر آپ پریکاشنز کریں گے تو ہر جگہ بیماری ہوتی ہے، ہر ایریا میں، لیکن لوگ اس سے فائٹ کرتے ہیں. اس سے خلاف فائٹ کرنے کے لیے کچھ SOPs ہوتی ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں
یہاں جتنی بیماری ہوتی ہے ہم اتنے بہادر اور نڈر ہو کے کہتے ہیں موت تو اللہ نے دینی ہے, موت کا دن تو معین ہے, اب ہمارے اس طرح کرنے سے موت نہیں ٹلے گی. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے جو بالکل غلط کانسیپٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علاج کو جو ہے وہ سنت رسول ہے, اس کے صفائی نصف ایمان ہے, یہ ساری چیزیں بھی تو اسلام میں ہیں. اللہ نے تو خودکشی بھی حرام دی ہے, تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے نا کہ آپ خود سے جا کے انفیکشنز کو دعوت دے رہے. بس جی دیکھیں باتیں ہمیشہ ایکچولی ریفریش ہی ہونا ہوتا ہے, کتنی بھی باتیں کر لیں آپ, لیکن وہ پرانی باتوں سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں. جتنے بھی پروگرامز کیے ہم نے مطلب یہی تھا کہ مطلب آپ خیال رکھیں, احتیاط کریں, احتیاط کرنا ہے, SOPs کا خیال رکھیں. آپ بچوں کو لے جانا, چلیں یہاں ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو پلیز جڑے رہیے گا اور باتوں کو نوٹ کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں پلیز. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے آج کل کی جو سیزنل ایک ڈیزیز یا وائرل جو چلے ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ کی طرح ہم کہتے آئے ہیں اور کرم بھی ہے اس ملک کے اوپر, اس قوم کے اوپر. پہلا تو یہ کہ ہم قوم بن جائیں, پھر سے ملک کا سوچیں. صرف ملک کا سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ سمجھ رہے ہوں گے جتنی بھی بیماریاں اور بھی ہیں جو ہمیں اور بیمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اپنی نسلوں کے ساتھ ختم ہو جائیں گی اللہ کی مدد سے. شرط یہ کہ ہم ایک ہونا ہے, ملک کے بارے میں سوچنا ہے. صرف میں نہیں, ہم نے اس پیارے ملک پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. اور یہ اسی وقت ہم سوچ سکتے ہیں جب ہماری ہیلتھ اچھی ہو, ہیلتھی لائف سٹائل ہو ہمارا, اور جستجو ہو. دیکھیں جستجو جو ہے نا آپ کی بغیر ہیلتھی لائف سٹائل کے بالکل بیکار ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ یہ پروگرام کا نام ہی اٹ سیلف ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے باتیں سمجھنے کی. خیر نہیں آؤ, بات ہو رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, پہلے بھی کئی بار ذکر ہو چکا ہے اس بات کا, ذہن میں رکھیں آپ. ہم شاید بھول جاتے ہیں, بھولنے کی تو ہمیں بیماری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ہمیں مس یوز کیا جاتا ہے. کہ دیکھیں سیزنل ویکسینیشنز بھی ہوتی ہیں, گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں. جنا کا بڑا اچھا سسٹم ہو گیا ہے, بہت اچھا بنا لیا ہے, لیکن کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ جن کے جڑ آ جاتے ہیں, تھوکنا, پیکھے کیا ہے یہ, کب ٹھیک ہوں گے ہم؟ حکومت کیا کرے گی؟ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت اور ان کے کرتا دھرتاؤں کو ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے اپنے معاملات ہیں, انہوں نے بھی مطلب نو ڈاؤٹ کوشش تو بڑی کی ہے, لیکن اب ہر وقت کسی ایک کو ہی کہنا بری بات ہے. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں, ہم اپنا بھی احتساب کیا کریں خدا کے واسطے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات آف دا کیمرہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مطلب انڈیکیٹ کی, تو میں نے کہا آپ سے ہی پوچھ لوں. سر نیچرلی شادی ہوئی ماشاءاللہ, آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے کھانا بھی کیا ہوگا, اور کھانے میں ڈشز بھی ہوں گی سر, کھایا بھی ہوگا آپ نے بھی نیچرلی. بوتلیں بھی رکھی ہوں گی میرے خیال سے آپ نے, یا نہیں؟ ہاں بالکل. نہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, میرے سوال کا جواب دے پہلے. آپ بوتلیں بھی رکھی ہوگی آپ نے, چائے تو نہیں پی ہوگی آپ نے, ایک ایک ساتھ 2-3 بوتلیں پی ہوں گی. بہت امپورٹنٹ, پھر آپ کہتے ہیں گلا خراب ہے. ہاں بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے شادی بیاہ میں جب جاتے ہیں تو آپ نے ساری ڈشوں کو چکھنا ہوتا ہے. ساری ڈش کو آپ پیٹ اجازت دے نہ دے, حلق سے نیچے اترے نہ اترے, لیکن کولڈ ڈرنکس اویلیبل ہے تو کولڈ ڈرنکس بھی لینی ہے, سافٹ ڈرنک جسے ہم کہتے ہیں, اور آئس کریم بھی لینی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہر وہ کھانا کھانا ہے جو اویلیبل ہے. سر چائے, سر گرین ٹی بھی پینی ہے, پھر دودھ والی بھی پینی ہے. ہاں دونوں پینی ہے. ارے باپ کیا کرنا کیا ہے یار, نہیں آج ہی کر لینا سارا کام. اور چکنا بھی کھانا ہے, پھر اس کے بعد قورمہ بھی کھا رہے ہیں, اور رس ملائی بھی کھا رہے ہیں, تو پھر ساتھ میں آپ کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں, اور ڈائٹ بھی پی رہے ہیں. ہاں وہ رہ جاتی ہے وہ, اچھا یاد دلا دیا, نیکسٹ ٹائم ڈائٹ بھی پیوں گا میں. ہاں بالکل. اور یہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ بیماریاں کیوں نہ لگیں. جب آپ لیٹ نائٹ کھانا کھائیں گے, جب آپ
چکنے کھانے کھائیں گے، اور زیادہ تر ہماری جوان نسل لیٹ نائٹ ہی کھانا منگواتی ہیں، جیسے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، جیسے حنیف محمد صاحب نے کہا کہ ہم بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں آپ کو، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے؟ سگریٹ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بچوں کے سامنے پیتے ہیں، بچے پھر اس چیز کو اگر عادت نہ وہ آپ کی اپنائیں، اچھی عادت آپ کی ہے نا یہ سگریٹ پینے والی، تو وہ اپنائیں گے تو صحیح نا، نماز پڑھیں گے لیکن وہ اس کی نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے سگریٹ برش کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا، تو شاید آپ نماز بھی شاید اس وجہ سے مس ہو جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے آپ مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ پروگرامز میں ذکر بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال کے وقت آخری جو ایکٹیویٹی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسواک مانگی اور دانت صاف کیے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ کو صاف ستھرا رہنا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اتنی بڑی ہستی جس کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے 5 وقت آپ وضو کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں، مسواک کرتے ہیں یا برش کرتے ہیں، تو آپ 5 وقت ہی کریں گے تو جو کھایا ہے اس کی وہ انفیکشن آپ کے گلے میں نہیں رہے گا۔ تو رات کو سونے سے پہلے برش ضرور کیجئے، صبح میں ناشتہ بھلے آپ کو لے کر کے کر لیے اور ناشتے کے بعد آپ برش کیجئے، تو یقین بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ باہر سے جب ہم کھانا، اب بہت سارے گھروں میں نارملی کھانا نہیں بنتا اور یہ باہر سے آنا شروع ہو گیا، اور پھر باہر سے آپ کو پتہ ہے کہ جب اکثر ہم کہتے ہیں کہ بناسپتی گھی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اور جو آپ کے لیے بیڈ کولیسٹرول ہے اور گڈ کولیسٹرول آپ کے گھر میں تھا، آپ کے دیسی گھی کی شکل میں، آپ جس کو اومیگا 3 ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا زیتون کا تیل تھا، فش آئل آپ کا، وہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ فش آئل کے کیپسول لیا کیجئے جس میں اومیگا 3 ہے، گڈ کولیسٹرول ہے، وہ لیں گے، ڈائٹ کا ایک حصہ بنائیے۔ لیکن آپ نے تو گٹکا کھانا ہے، آپ نے تو پان کھانا ہے، آپ نے منہ ہر وقت گندا کرنا ہے، بات کرتے ہوئے بات پراپر آپ سنٹینس نہیں بول سکتے، آدھی بات سننے والا سنتا ہے، سمجھتا ہے، فون پہ بات کر رہے ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو بالکل، تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو خود کے اگر فار ایگزامپل کوئی گٹکا کھا رہا ہو اور آپ اس کے قریب بھی جائیں، یا اگر آپ سگریٹ پینے والے قریب جائیں جو نہیں کرتے یہ کام، تو ان کو بہت آکورڈ لگتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے جو چیز آپ کو بری لگتی ہے وہ دوسرے کو بھی بری لگ سکتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار اپنا پارٹنر جو ہے، جو اگر آپ پارٹنر کے قریب ہو اور آپ کے منہ میں گٹکا ہو اور سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو تو وہ کیا فیل کرے گا؟ مجبور ہوتا ہے بیچارہ، کیا کرے گا وہ کیا بھاگنے سے تو یا تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی گٹکا کھانا شروع کر دے، سگریٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کھانا شروع کر دیتی ہیں، بہت سے عورتوں نے کھانا شروع کیا ہے ویسے، آئی ڈونٹ نو، آپ نہیں کھا رہے تھے، ہماری بہنی بچی ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ بری عادت جو ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، ڈیسیجن لے سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں؟ دیٹس گریٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں ہمیشہ کی طرح وہی بات ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو بار بار ریمائنڈر دینے کی، ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وینس چینل زندہ باد، ہمارے ڈاکٹرز اللہ تعالیٰ ان کو ملا کے رکھے اور ہمارے ساتھ جوڑے رکھے۔ دیکھیں بات کیا ہے کہ بہتری کی کوشش کرتے رہیں آپ، قطرہ قطرہ دریا بھی بنتا ہے، اور وہ پتھر جس پہ پانی ٹھہر نہیں سکتا، وہاں بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہلکا سا نشان آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ تو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ٹائم لگتا ہے بنانے میں، بگاڑنے میں تو کیا ہے، آپ نے ایٹم بم مار دیا، السلام علیکم، خلاص یا شیخ کیا ہوا، لیکن بنانے میں ٹائم لگتا ہے، ریممبر اٹ۔ تو آپ ابھی سے ہم بنانا شروع کریں گے، جبھی تو بنے گا ہمارا ملک۔ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ کب بنے گا ہمارا ملک، پہلے ایک ہو جائیں تو سب کچھ بن جائے گا۔ اور یہ بات بالکل صحیح کی ڈاکٹر صاحب نے کہ دیکھیں ہر چیز کھانی ہے ہمیں دعوت میں، اسپیشلی بوتلوں کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ موسم کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، ٹو دا ہیل بھائی، ہم نے 3 2 بوتلیں پی اٹھا کے چلتے رہنا ہے بھائی۔ ایون بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں بڑے جو کریں گے نا وہی بچے کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو ٹھیک ہونا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹیبل پہ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں تو بوتلیں 10 پڑی ہوں گی۔ ہاں تو سر ٹھیک ہے نا یار، مطلب 2 تو پئیں گے نا ڈاکٹر صاحب، آپ کہیں گے اب ایک تو مطلب 3 4 پینی چاہیے۔ گنجائش کیسے آ جاتی ہے سر چھوڑ دینا، مطلب وہ اس وقت تو ہمیں کھا لینا ہے، بعد میں ہمیں 1000 روپے دینے ڈاکٹروں کو، وہ اور بات ہے، وہ بات کی بات ہے۔ ابھی تو کھا لے کسی کا مال ہے، ان کو نہیں پتا کہ پیٹ ہمارا ہے، معاف کیجیے گا ہم بھول جاتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ مسکرا رہی ہیں، خیر وہ بات بنتی بھی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو آپ بھولی بھی نہیں ہوں گی، کچھ مہمانوں کو کیا بولے گا آدمی، ارے آؤ چلے، کیا کر رہی ہیں بہن آپ، ابھی بہن 4 بولتے ہیں
anyhow, اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جیسے اگر فار ایگزامپل میں نے دیکھا کہ میرے حمداللہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کے گلے کا بہت برا حال ہے, ان آواز ان کی بالکل, ایکچولی ان کی اپنی بھی کوتاہی ہے, انہوں نے بڑا ایزی رکھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں کافی عرصے سے. ایکچولی یہاں کا ماحول, یہاں کی آب و ہوا کہ ہم تو یوز ٹو ہو گئے ہیں الحمدللہ. اللہ نے ہماری قوم کو ایک بڑی قوت دی ہے, جو ہم جو مسالہ جات کھاتے ہیں, ناٹ ریڈ نہیں, ریڈ والی مرچیں اور جو ہماری جو دوسرے مسالے ڈالے جاتے ہیں کھانوں میں نا, جی وہ بڑے, انہوں نے ہمارے امیون سسٹم کو بڑے اسٹرانگ کر دیا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. بالکل ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ کووڈ کا اثر ہمارے اسٹرانگ نہیں کر کے برباد کر دیا. جراثیم بھی آتے ہوئے سوچتا کہ میں یہاں آ کے برباد ہو جاؤں گا. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب وہ پتہ ہے کیا کہ ہمارا وہ انر سسٹم جو میں نے محسوس کیا ہے, ہم کووڈ میں سروائیو جو کر گئے ہماری قوم, ایون یو کین سے ہمارے پڑوسی میں بھی, لیکن ہم پہ ایک تو ہماری یہاں کے نماز کا رجحان بڑھ گیا تھا الحمدللہ, پھر ڈر بھی تھا نا مر جائیں گے. ہاں, مرنے کا ڈر تو نہیں, مرنے کے ڈر سے نماز ہو گئی تھی, جب پاکیزگی آ گئی تھی تو ایک تو بیماری اس سے بھاگتی ہے الحمدللہ, لیکن ہم تو کسی اور طرح سے وجہ سے پڑھ رہے تھے, اللہ معاف کرے ہمیں. تو یہ مطلب اس نے ہمیں بڑی سپورٹ کی. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اس وقت انیشلی بندے کو اگر خدا نہ خواستہ جیسے فرسٹ اٹیمپٹ میں تھوڑا سا کھانسی ہوتی ہے نا, جی جی, تو وہ کھانسی کو کھانستے وقت, کل میں ہاسپٹل میں تھا تو ایک صاحب کھانس رہے تھے, وہ بڑا کراؤڈیڈ تھا, تو میں نے کہا سر پلیز ہاتھ رکھیں اپنے منہ پہ نا, آپ اس طرح سے کو نہیں رکھنے نہیں چاہیے. سر وہ مجھے یوں دیکھ رہے ہیں, آئی ایم سوری سر, میں نے یوں کہہ دیا, میں نے کہا سر اس سے پہلے مارنا شروع کر دیں مجھے آپ سوچیں تو صحیح, ہمیں ماننا بھی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں. بڑے لوگ تھے یار, کراؤڈیڈ ایک ہوتا ہے نا آؤٹ پیشنٹ ڈاکٹروں کے لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں کھانس رہے ہیں, اور تو مطلب یہ جو کھانسیاں ہیں یہ چیز, ان چیزوں کو تو آپ نے گائیڈ کریں کہ ان چیزوں کو کس طرح, اور انیشلی کیا کرے آدمی. دیکھیے کھانسنے کا جہاں تک تعلق ہے نا, آپ یہ دیکھیں, میں نے اکثر دیکھا ہے, آپ اپنی کیا بات کریں, ہم نے خود دیکھا ہے, ہم ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی, ایون کہ کسی ایونٹ میں بھی جائیں آپ کو چھینک آئے گی, اتنی زور سے لوگ چھینک مارتے ہیں, اتنی زور سے کھانس رہے ہو, یہ نہیں دیکھتے آپ کی جتنے ڈراپلیٹ انفیکشن ہے چاروں طرف لوگوں میں جا رہا ہے, آپ کو چیزیں جو رکھی ہیں ان میں, آپ اگر چھینک بھی آ رہی ہے آپ ایسے کونی ہاتھ پہ رکھ لیں, ٹیشو رکھ لیں, کوئی ایسی چیز رکھ لیں. ایٹیکیٹس بھی تو ہوتے ہیں نا, خالی یہی نہیں کہ ہم بیماری کو, اگر شروع میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کھانسی ہے یا کوئی انفیکشن ہے, ایک تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا ہوتا ہے, اور دوسری چیز ہے آئسولیٹ کا مطلب کہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا دور ہو جائیں تاکہ آپ کی وجہ سے انفیکشن دوسروں تک نہ پہنچے. اور سیکنڈلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو گیا, آپ کو انفیکشن ہو گیا, تو کسی کا ہیوی انفیکشن یا کوئی سیویئر انفیکشن آپ کو نہ لگ جائے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہوتا ہے کہ آپ ریسٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. باڈی جب ریسٹ میں جاتی ہے تو باڈی کا ہیلنگ سسٹم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. چیسٹ انفیکشن ہے, کھانسی ہے, کوئی بھی ہے, تو دوا لینے سے پہلے جو ہے اسٹیم کا لینا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹیم آپ لے, رات میں سونے سے پہلے برش کریں, گارگلز کریں, اور اپنی ہائیڈریشن یعنی پانی آپ زیادہ سے زیادہ پئیں, اس سے آپ کا جو ہے وہ امیون سسٹم بھی بڑھتا ہے. اپنا وٹامن D3 جو ہے اس کو چیک کرائیں, D3 کو جو ہے وہ انہانس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کے انجیکشنز وغیرہ یا جو ٹیبلٹس آپ لے رہے ہیں وہ کریں, یہ تو ہے. اس کے علاوہ اینٹی الرجک, اور پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر قابو نہیں آ رہا. اور ایک اور جو لاسٹ چیز ایک میں کہنا چاہوں گی, دیکھیں ہمارے یہاں اویئرنیس ہے, اویئرنیس ہم دواؤں کی اور اس کے بارے میں, بیماریوں کے بارے میں دیتے, لیکن مین اویئرنیس جو ہے نا مورلز جو ہے, آپ کی جو اخلاقیات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اخلاقی طور پہ کچھ ایسی چیزیں سیکھ جاتے ہیں, جیسے میں نے کہا چھینکنا, کھانسنا اور لاؤڈلی بولنا, بیمار آدمی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اوائڈ کریں, ایون یہ تو آپس کے لوگوں کی بات ہے, جنہ میں اب ہمارے بچے بھی ڈاکٹر ہیں, وہ وہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں شاید ڈاکٹرز کیئر نہیں کرتے. بہت کیئر, اور اتنا ہیکٹک ہوتا ہے. JPMC ہے یا سول کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں, میں تو جنا سے میں ہے ہمارا تعلق, تو وہ میرا بیٹا بھی کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں لوگ جو پیشنٹس ہوتے ہیں, پیشنٹس ڈاکٹرز کو کس طرح ادھر آؤ ادھر آؤ, وہ میرا مطلب بچے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں, کہہ رہے ہیں اتنا عجیب سا فیل ہوتا ہے, ہم ان کے لیے ساری رات اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح سے آواز دیتے ہیں, اور جب کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں نا, انہیں پتہ ہوتا ہے, کہتے ہیں آپ کے منہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں, آپ ضرورت مند ہیں, ایک آدمی آپ کے لیے کھڑا ہے, تو آپ دوسرے کی کو ڈس رسپیکٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے. تو کچھ ایسے اخلاقیات ہیں, یہ چیزیں جو ہے لوگوں کو سیکھنی چاہیے کہ آپ نے رسپیکٹ دیں, تاکہ چاہے
چاہے وہ کوئی وارڈ بوائے ہو, چاہے کوئی ڈاکٹر ہو, ڈاکٹرز کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نہیں آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ڈاکٹر سے بدتمیزی کرنا, پھر اس کی ویڈیو بنانا, پھر اس کی ویڈیو وائرل کرنا اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. آپ جس مقصد کے لیے ہاسپٹلز جاتے ہیں آپ اس مقصد کے لیے جائیں. بالکل بالکل بالکل, بہت بڑی بات ہے, ریئلی بہت بڑی بات کی. واقعی آپ ڈاکٹر کو بھی عزت نہیں دیں گے تو آپ پھر آپ کہاں ٹھہرے؟ ذرا اپنے بارے میں سوچا نا. آپ کچھ بھی ہیں, ٹھیک ہے, بے شک پریشان ہوتا ہے اس وقت, پیشنٹ بھی ہوتا ہے, اٹینڈنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ڈزنٹ مین کہ جو ڈاکٹر ہے وہ پریشان نہیں ہے, وہ خوش بیٹھا ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر جو ہے نا اگر کبھی بیٹھ بھی جاتے ہیں اور آپ جاتے ہیں تو وہ کسی کو دیکھ کے آ کے بیٹھتے ہیں, تو ان کو بھی حق بنتا ہے ریلیکس ہونے کا, بیٹھنے کا. اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے تو آپ شور کرنا شروع کر دیں گے کیا بات ہے اس کو بیٹھے کیوں درد ہیں؟ ہو رہا ہے تو آپ اس کو انجیکشن, ارے ہر چیز کا ایک ڈوز ہے, ایک ٹائم لمٹ ہے. آپ درد ہو رہا ہے تو آپ بس جو چیزیں ڈاکٹر سمجھتا ہے وہ آپ نہیں سمجھتے. نیچرلی بھائی دیکھیں, بہت بہرحال بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چلے گئے تو سارے پیشنٹ ایک سائڈ میں ہو گئے, ہمارا پیشنٹ اور ہم افضل ہو گئے, پھر ریفرنسز شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہے, کہیں جائیے گا مت پلیز. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے, دیکھیں آخری جو بات کی تھی ڈاکٹر صاحبہ نے وہ بڑی مطلب بہت اس پہ دل دکھا کہ مطلب آپ کس طرح مطلب آپ ٹھیک ہے ایون اٹینڈنٹ بھی ہے, اگر کوئی اسٹاف بھی ہے, اگر ہاسپٹل اسٹاف بھی ہے تو آپ اسے طریقے سے عزت سے بات کریں. دیکھیے کہتے ہیں نا عزت دو اور عزت لو. کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا, کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ ساری ڈرامے کی باتیں, ڈراموں کی باتیں, فلموں کی باتیں. آپ عزت تو کریں, پھر آپ عزت کروائیں نا باس. اب اربوں پتی ہے, سو واٹ, اپنے گھر کے بھائی, تو آپ عزت کریں لوگوں کی. اور ڈاکٹرز مطلب ہم تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا بریک سے پہلے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم گئے اور ختم. کبھی کبھی تو میری وائف بھی ایسا کہتی ہیں, مطلب آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں نہیں, کیونکہ آپ مائنڈ نہیں کر رہے تو آپ بھی مائنڈ نہ کیجیے. آپ نہیں, نو بڑی بات ہی غلط ہے نا سر. مطلب دیکھیں نا آپ, ہم سمجھتے ہیں نا کہ مطلب اول تو ہمارا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے, اللہ معاف کرنا ہو تو بلا استغفر اللہ, لیکن ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. بیماریاں تو بیچارہ جو دوسرا مریض بھی ہے وہ بھی تو باہر بیماری ہی ہے نا یار. ہاسپٹل میں کون آئے گا گھومنے کے لیے؟ ہاں لوگ آتے ہیں باقاعدہ, جیسے آپ نے بھی کہا شو اپ کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھو میں ہوں, تاکہ کچھ تھوڑا سا زیادہ مل جائے بقایا جات میں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم نوکروں کو اپنے سرونٹ کو بہت زیادہ غلط طریقے سے آواز دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں, بلکہ ہم اس سے زیادہ اس کے محتاج ہیں. کوئی سویپر اگر گھر میں نہ آئے تو آپ بدبو دیکھیں اپنے واش روم میں. کوئی اگر معاشی کام کرنے کے لیے نہ آئے تو گندگی دیکھیں, ڈسٹ دیکھیے اپنے گھر میں. کیا آپ کو واش روم صاف کرنا آتا ہے؟ کیا آپ کو ڈسٹنگ کرنا آتی ہے؟ بھول چکے ہوں گے آپ. آپ محتاج ہیں ایک دھوبی کے, کیونکہ آپ کے کپڑے آپ جو صاف ستھرے پہنتے ہیں محتاج ہیں, پھر اسی کو آپ ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, جو آپ کے کام آتا ہے. اگر ایک دن سارے ہی نوکر چھٹی کر لیں تو لگ پتہ جائے گا 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو اس لیے قدر کیجیے ان کی جو آپ کی خدمت کرتے ہیں اور سلے میں آپ کے سامنے اف تک نہیں بولتے. بدتمیزی بھی آپ کریں اور پھر اس آپ کی بدتمیزی کو وہ سہیں بھی, یہ بہت زیادہ دکھ تکلیف کی بات ہے اور اللہ کو ناگوار گزرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے جیسے چاہا اپنے بندے کو تخلیق کیا. پھر ناک نقشہ کیا چیز ہے, پھر رنگ و روپ کیا چیز ہے. اس نے چاہا جیسا بنایا, اس نے چاہا آپ کا ایک بندے کو نیچے رکھا, ایک کو اوپر رکھا. اگر وہ آپ کے محتاج ہیں, مطلب آپ ان کو ایک پیسہ دیتے ہیں, پھر آپ بھی ان کے محتاج ہیں. تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے, ایک دوسرے کے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. بالکل سر, ایسا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ وہی بات آتی ہے اکثر, میں بھی مطلب آتی ہے باتوں باتوں میں کہ اسٹیج پہ کھڑا ہوا آدمی بھاشن دے رہا ہوتا ہے, اگر وہ نیچے سننے والے نہ ہو تو اس کی اوقات کیا. صحیح بات.
وہ بھاشن دیتا رہے, دیواروں کو دیتا رہے. آج کل تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا, مطلب آئی مین آپ کورونا پہ کرتے ہیں اور پھر دکھا دیتے ہیں پبلک بے تحاشا. لیکن کب تک؟ تو خدا کے واسطے بڑی اچھی بات ہے جو بھی آپ کے ماتحت ہے. دیکھیں یہ بات بہت بڑی ہے, ذہن میں رکھیے گا آپ, جو بھی آپ کے ماتحت ہے, آپ کی عوام آپ کے ماتحت ہے, آپ ان کی عزت کریں, ان کی بہتری کے لیے کام کریں آپ. لیکن ہو الٹ رہا ہے, ہم ان کے کیا بن جاتے ہیں. ابھی میں کچھ کہنے والا تھا, نہیں کہتا میں. تو ہمارا فرض ہے کہ آپ جب کہیں, اور اسپیشلی دیکھیں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ کی اور مریضوں کی اور ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں اور بیماریوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ٹھیک کب ہوں گی؟ پہلے ہم ٹھیک تو ہو جائیں. ہمارا دل دماغ ذہن ٹھیک ہوتا نہیں ہے, ہم اندرونی طور سے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بس ختم. اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم سب. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, وی آل ہیو ٹو. ہم سب نے ٹھیک ہونا ہے, اور سب سے پہلے اوپر والوں کو ٹھیک ہونا ہے. جب تک اوپر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قانون نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ اپنے گھر میں جو اگر گٹر بھر جائے, میں تو کہتا ہوں روڈوں پہ جو کلینر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے. میں تو کہتا ہوں کس طرح سے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں جب گٹر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کاش کہ ان کو بنانے والے اگر بناتے وقت تھوڑی سی ایمانداری سے کام کر لیتے اور صحیح طرح سے اس کو بنا لیتے تو اتنے مسئلے مسائل نہ ہوتے. بڑے افسوس کی بات ہے, بہرحال بات کہیں اور نکل جاتی ہے. لیکن بات ہے, مطلب کیا کہتے ہیں, رسوائی کی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں, رسوائی کی تو اب نہیں کہہ نہیں کہہ سکتے, ہاں, کیونکہ ہو چکی ہے. بہرحال ہاں, ڈاکٹر صاحب آپ پٹوائیں گے مجھے. ڈاکٹر صاحبہ ایک تو وقت بہرحال ہمارے پاس اب تھوڑا سا رہ گیا ہے, اور اس میں اگر آپ کوئی اسپیشل میسج دینا چاہ رہی ہیں تو دے سکتی ہیں آپ, ٹائم ہے ابھی, ریلیکس. کہ اگر جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, آپ نے بھی کہا کہ مطلب SOPs کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں, جیسے ہم نے پہلے کووڈ میں رکھا, الحمدللہ یہ بھی ہم گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت سے بھی یہ بھی وقت آسان ہو جائے گا ہماری پوری قوم پہ. انیشلی گھر میں جو دوائی لینی ہے بندے کو, اگر فار ایگزامپل کھانسی ہوتی ہے تو مطلب ایک تو وہ کھانسی کا سرپ بہت چل رہا ہوتا ہے, اینٹی الرجی کوئی بھی اپنے پاس رکھیں. جو مطلب الرجک پیشنٹ ہے ان کو تو آلریڈی یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں الرجی ہو جاتی ہے, تو وہ ایک تو ماسک جو ہے وہ سب سے, کیونکہ ہمارا جو انفیکشن ہے وہ نوز کے ذریعے ہمارے جو ہے وہ جاتا ہے, تو آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے. وہ تو سب کو ہر وائرل انفیکشن کے لیے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ کراؤڈڈ ایریاز کو اوائڈ کرنا ہے. کھانسی ہو تو اینٹی الرجک یعنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, آئسولیٹ ہو جائیں, ریسٹ کریں, پانی پئیں, اچھی خوراک کھائیں, وٹامن D3 کنٹرول کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کریں. اسپیشلی جو ہے میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی, اچھا جب کارڈیو میں یا کہیں لے کر آتے ہیں نا پیشنٹ, وہ بڑی تیزی میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ گھر میں خود ہی لڑکے آتے ہیں, خود ہی ٹینشن دیتے ہیں ان کو. جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اتنے ہمدرد بن کے ہمارے پروفیسر کہتے تھے ان کو سب سے پہلے باہر نکالو, یہی ہارٹ اٹیک کا باعث ہے رشتے دار. وہ یہی کہتے تھے انہی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور یہی ایسے بھاگ کے اور پھر آگے محبت جتانے کے لیے ڈاکٹرز, جو آپ نے دیکھا ڈاکٹر ایمرجنسی میں کیسے بھاگتا ہے مریض کے ساتھ, انہی ڈاکٹرز کے ساتھ آپ بدتمیزی کر رہے ہو. اور اس ٹرینڈ کو ختم کریں کہ ویڈیوز بناتے ہیں ہیرو بننے کے لیے کہ اس میں آپ کو لائکس زیادہ ملتے ہیں, کمنٹس زیادہ ملتے ہیں, تو اس لیے کہ اپنے جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں ان چیزوں کے لیے جو ہے ویورشپ کے لیے یہ سارے کام کرنے لگے. اس طرح کی ویڈیوز کو اپلوڈ ہونے سے مطلب میں تو یہ کہوں گی کہ اس کو منع کرنا چاہیے, ان کو پہ بین لگنا چاہیے کہ لوگ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے, کہ ہم نے آج کل ٹرینڈ کیا ہے, جتنے بڑے انسان کی بے عزتی کرو آپ اتنے بڑے ہیرو. تو ہم نے تو ڈاکٹر کو بھی کچھ نہیں سمجھا, ہم نے تو ڈاکٹرز کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. یہ ہے کانسیپٹ آج کل, اس کو ختم ہونا چاہیے, ورنہ آپ اپنے پیاروں کی زندگی سے خود کھیلیں گے. واہ واہ واہ, ہاں سوچیں ذرا سوچیں. ہم نے بات کی دی کلینرز کی, گھر کے گٹر کی, اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے اکثر ہم سنتے ہیں انٹیریئر میں یا ہمارے بڑے شہروں میں بھی ڈاکٹرز اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں, ہاسپٹل میں کوئی نہیں ہوتا. پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہی ہے؟ پرابلم ہم لوگوں کو ہوتا ہے, ان لوگوں کو, بلکہ ہم لوگوں میں سے بھی مریضوں کو ہوتا ہے, ہمارے مریضوں کو ہوتا ہے جو افیکٹو ہوتے ہیں. ایک بات آپ کو اس میں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, دیکھیں ڈاکٹر انتہائی شریف لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, آپ لوگ ان کا گریبان چوک کرتے ہیں, دوسرے لوگ تو آپ سے لڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے. ڈاکٹرز بالکل معصوم شریف پڑھائی میں رہنے والے, آپ آتے ہیں ان کو مارتے ہیں, زخمی کر دیتے ہیں. وہ لوگ تو لڑنا ہی نہیں جانتے, تو وہ بیچاروں کو جب آپ خون میں نہاتا ہوا دیکھتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, وائرل کرتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا. اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو کرمنل سے لڑیں جو اپنے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں.
نہیں ان سے کیا لڑ رہا ہوتا ہے, چھوڑے نا وہ, دیکھیں ان کی کرمنل کی بات. ایک چیز اور بھی ہے محمد صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں ویڈیو جب انسان بناتا ہے نا تو اس وقت اپنی بدتمیزی تو ظاہر اس میں نہیں ہوتی نا بندے کی, کیونکہ وہ کر چکے ہوتے ہیں بدتمیزی, لیکن وہ دوسرے سامنے سے جو ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے, ایکچولی آپ ویڈیو تو اس کی بنا رہے ہوتے ہیں. خیر یہ بہت بری بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم نے سٹارٹ میں کہا صفائی نصف ایمان ہے, تو یقین جانیں آپ ہر چیز کو اگر صاف ستھرا لے کے چلیں گے, کھانا صاف ستھرا برتنوں میں کھائیں گے, صاف ستھری چیزیں گھر میں بنائیں گے تو آپ کے سامنے ہیں, دھو کے آپ خود پکا رہے ہیں. لیکن جب آپ بازار سے لے کے کوئی چیز کھائیں گے, موسم بھی خراب ہے, چٹپٹی چیزیں بھی کھانی ہیں, تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے, آپ کو نہیں معلوم کہ جہاں ڈھابوں میں آپ کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ کتنے صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھتے ہیں, کیونکہ واش روم بھی تو وہ جاتے ہوں گے اور صحیح سے اگر ہاتھ سینیٹائز نہیں کرتے ہوں گے. بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ ریسٹورنٹ کے اندر چوہے بھی ہوتے ہیں, کاکروچز بھی ہوتے ہیں, تو وہاں اس ماحول کا کھانا جب آپ کھاتے ہیں, انوائرمنٹ کس طرح کا ہوتا ہے, لیکن وہ چٹپٹے آپ کو لگتے ہیں. لیکن ان چیزوں سے پرہیز کیجئے, موسم ٹھنڈا ہے اور کوشش کیجئے باہر نہ نکلے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ خود بیمار ہوں گے تو گھر میں بیماری لے کے آئیں گے, تو جو بچے ہیں, بوڑھے ہیں, وہ بھی بیمار ہو جائیں گے. اپنا خیال کیجئے, کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کی صحت ڈیپینڈ کرتی ہے. جزاک اللہ خیر سر. دیکھیں ہمیشہ کی طرح وینس چینل پہ ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ بہتری ہو پوری انسانیت کی. ہم کسی دھرم کی بات نہیں کرتے, ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں, اور بیسیکلی سب سے بڑا دین بھی انسانیت کا ہی ہے, حقوق العباد. اور اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس والا معاملہ نہیں ہے. ہم سب نے اپنا خیال رکھنا ہے, ہم سب نے ایک دوسرے کو عزت دینی ہے, چاہے ہم کسی بھی منصب پہ کیوں نہ ہوں. وہ اللہ کی دین ہے. سوچ سکتے ہیں کہ آج بڑے منصب پہ کل ہم بھی نیچے آ سکتے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں, ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ بیٹھے ہیں نا, ہمیشہ کے لیے ہم بیٹھے رہیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عزت کریں لوگوں کی, اور اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے. باقی تو دیکھیں دنیا ہے, آج کوئی گیا ہے کل ہم نے جانا ہے. ریممبر اٹ, یعنی اس میں کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے, چاہے بلینر کیوں نہ ہو. بڑے بڑے لوگ چلے گئے جنہوں نے پلان کیا ہوا 150-200 سال کا, وہ اپنے وقت پہ نکل رہے ہیں ود ان سیکنڈس. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. SOPs کا خیال رکھیں, جہاں جاتے ہیں وہاں آرام سے دھیان سے بات کریں, عزت دیں لوگوں کو. دیکھیں ہاسپٹلز جو ہے نا, بیسک جو آج کا جو مدعا ہے نا وہ یہی ہے کہ ہاسپٹلز میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, جو بیماریاں آج کل بہت ہیں, لوگ بہت ہوتے ہیں, ریئلی ہائیلی کراؤڈیڈ, لیکن نو پرابلم. جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ان کو جانے دیں, اپنا ریفرنس نہ شو کریں, نہ کہ گھسیں آپ. اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی عزت کریں, جو وہاں کے اسٹاف ہیں ان کی عزت کریں. آپ مریض ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ مریض ہوتا ہے تو آدمی مطلب اپنے آپ میں نہیں ہوتا, بٹ ڈزنٹ مین کہ میں اپنا کیا دھرا. اور بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ جو ہارٹ اٹیک گھر میں جن کو ہوتا ہے, اس کے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں آ کے یہ شو کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہارٹ اٹیک کروایا ہے. بڑی بات ہے ریئلی. دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں سنبھلنا ہوگا. اس سے پہلے بہرحال اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے, جو ہمارے حالات ہیں ہمارے ملک کے, یا ہمارے اپنے ملک کے تو نہیں کہہ سکتے, استغفر اللہ, آئی ایم سوری, ویری سوری, میں اپنے ورڈز واپس لیتا ہوں. ہم نے جو اپنے حالات کیے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کے حالات کیے ہوئے, اس کی وجہ ہم ہی ہیں, کوئی نہیں ہے باہر سے. کہتے ہیں باہر والوں نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, کچھ نے کسی نے نہیں کیا, ہم خود نے بیڑا غرق کیا ہے. تو خدا کے واسطے اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. آپ آئے ہمیشہ کی طرح, اور انشاءاللہ آتے بھی رہیں گے. اور سر تھینک یو ویری مچ, یو ٹو. جو باتیں انہوں نے کی دیکھیں بہتری کے لیے کی ہیں, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اور ہمارے اس پیارے ملک کو, جو ہمیشہ قائم رہے گا. ہم ایک ہوں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.